أعوذ This بالله meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज हमने शुरू करनी है मफातीह तदब्बुर العشرة. मफातीह होती हैं कीज़, मिफ्ताह की प्लूरल है, और 10 तदब्बुर करने की जो कीज़ हैं उनके मुतालिक स्टार्ट करेंगे. लिमा ला यत्तसिल अन्नासु बिलकुरआनी इल्ला फ़ी रमज़ान. यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों लोग यत्तसिल अन्नास के क्यों नहीं जुड़ते लोग कुरान के साथ इल्ला फ़ी रमज़ान मगर सिर्फ रमज़ान में, यानी रमज़ान में ही सिर्फ लोग कुरान के साथ जुड़ते हैं, तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं जुड़ते. यानी इस तरह से ये सवाल है. लिमाज़ा तसहल अलैहिमुल अगनियात के क्यों लोगों के लिए जो गाने हैं वो सुनने आसान है. तसहल जो है वो आसानी से है, और बैनमा तस्कुल अलैहिमुल आयात, और इसके अलावा बैनमा इसके अलावा क्या है कि जो आयात हैं वो भारी होती हैं, यानी आयात को सुनना मुश्किल लगता है. लम तकसुर इंदनल ख़तमातु, यानी हमारे यहाँ इस चीज़ की कसरत है कि कुरान ख़त्म होते हैं. वयक़िल्लुल फ़हम, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम है, यानी कुरान ख़त्म करने की तादाद ज़्यादा है और उसका फ़हम कम है. वततअद्ददुल क़िराअत वयग़ीबुल अमल, और क़िराअत बहुत ज़्यादा होती हैं कुरान की, यानी कुरान लोग ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन अमल गायब है, यग़ीबु गायब है. लिमा ला तमस्सलिल क़ुरआनु ताक़तन तग़यीरियतन लिल इंसानी कमा काना दूमन अला मर्रिल अज़मान, कि क्यों नहीं कुरान ऐसी मिसाल, ये जो है ना तमस्सल ऐसे होता है कि बिल्कुल सेम उसी के जैसा, जो कुरान है वो ऐसा क्यों नहीं करता कि इंसान के अंदर चेंज लेके आए, जैसा कि कमा जैसा कि काना दूमन अला मर्रिल अज़मान के जैसा इससे पहले के ज़माने में कुरान लोगों को चेंज कर देता था. लिमा सारा हालुना मअल कुरआनी, हाँ लम सारा मेरा ख्याल है ये लम होगा. लम सारा हालुना मअल कुरआनी, के रहा है हमारा जो हाल है कुरान के साथ, कमा यक़ूलु शेख, जैसा कि शेख अल-गज़ाली ने कहा है. वतहव्वल कुरआन इला तिलावतिन मनगूमतिन फहस्ब, के जो कुरान है वो ऐसा बन गया है कि उसमें जो रीडिंग है वो मनगूमा यानी नगमे की तरह हो गई है, यानी उसके अंदर जो आवाज़ का उतार चढ़ाव और जो आपको अट्रैक्टिव साउंड लगती है उस तरह से कुरान को ज़्यादा पढ़ा जाता है. जैसे आप नगमों के अंदर अपनी आवाज़ को चेंज करते हैं और वो आपको लुत्फ़ देती है, आपको मज़ा देती है, उस तरह से कुरान की तिलावत बन गई है. फ़हस्ब यानी फ़हस्ब को कहते हैं बिल्कुल इसी तरह, यानी इसके कुरान की तिलावत जो है वो ऐसी ही बन गई है, इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं रहा. कि जो कुरान सुनना लोग अक्सर आप ये देखें कि लोग जो तिलावत भी सुनते हैं ना, तो वो उस कारी की ज़्यादा तिलावत को पसंद करते हैं जो आवाज़ के अंदर कोई सुर ताल लेके आता है. तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि वो सिर्फ उसी तरह से नगमे की तरह ही इंजॉय करने के लिए बन गई है सिर्फ. यस्तमिउ इलैहा अशाक़ तर्बी, के यस्तमिउ सुनता है उसकी तरफ इंजॉय करने के लिए, अपने आप को लुत्फ़ देने के लिए. तर्ब जो है वो एक हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए. हुवल्लज़ी जअलल यहूद हुवल्लज़ी जअलल यहूद वन्नसारा यज़ीऊनल कुरआन फ़िल आफ़ाक़ि, जबकि जो कुरान है उसने यहूद और नसारा को कैसा बना दिया कि युज़ीऊना होता है इशाअत करना,
किसी चीज़ की नशर करना, जिस तरह की ख़बरें वग़ैरह नशर की जाती हैं, इस तरह से यहूद और नसारा ने क्या किया है कि कुरान के ज़रिए वो उन्होंने नशर कर लिया है फ़िल आफ़ाक़, जो आसमान के अंदर की जो भी असरार और जो डिस्कवरीज़ वग़ैरह हैं, वो कुरान के थ्रू उन्होंने ये सब चीज़ें सीख ली हैं या उनकी तरफ पहुँच गए हैं। वहुम वासिक़ूना, और वो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं यहूद और नसारा, अन्नहु लन युह्यी मौतन, कि अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये मुझे बहुत अच्छा समझ नहीं आया, इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि अन्नहु यहाँ पर ये जो हु है ये कुरान की तरफ जा रहा है कि कुरान मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकता इस तरह, क्योंकि कुरान में तो असल में ऐसी पावर नहीं है ना कि आप कुरान पढ़ें तो कोई मुर्दा ज़िंदा हो जाए। मुझे ये इस तरह का मीनिंग लग रहा है, हो सकता है इससे कोई डिफरेंट मीनिंग भी हो इसका। तो इस जुमले को मुझे बहुत अच्छी समझ नहीं आई, अन्नहु लन युह्यी मौतन, या ये भी हो सकता है कि वो दोबारा उठाए जाएँगे, लेकिन उनका तो यकीन है कि वो दोबारा ही उठाए जाएँगे, यहूद और नसारा का, कि नसारा ये सोचते हैं कि हमारे गुनाह सारे मिट गए हैं और अब हमने जो है वो सिर्फ़ जन्नत में जाना है, हज़रत ईसा हमारे हिस्से की सूली चढ़ गए हैं। जबकि यहूद ये सोचते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के बहुत ही फ़ेवरेट लोग हैं, तो हम मरने के बाद हमें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई जहन्नम नहीं मिलेगी, इस तरह से उनका ऐसा यानी उनकी सोच है। और ये वाला मीनिंग इसलिए भी इतना ज़्यादा इसके साथ, इस जुमले के साथ नहीं जाता, क्योंकि ये हू जो है ना, ये सिंगुलर है और यहूद और नसारा की जब बात होगी तो फिर वो प्लूरल होगी, हम के सेंस में होगी। जैसे यहाँ पे भी ये है ना यदीऊन, तो ये प्लूरल की बात हो रही है, या वहुम वासिकून, इसमें भी ये प्लूरल की बात हो रही है। तो यहाँ ये मुझे यही लगता है कि ये जो है हूँ कुरान की तरफ जा रहा है। बहरहाल इस जुमले में थोड़ा-सा मुझे इश्काल भी है कि ये किस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। इन तआमुल कसीरीन मअ नस्स कुरान, के बेशक जो तामुल होता है यानी इंटरैक्ट करना बहुत सारे लोगों का कुरान की नस के साथ, अला अन्नहु नस्सुन आदियुन, कैसा है कि ऐसे बिल्कुल वो आदि नस है, बिल्कुल नॉर्मल सी नस होती है, जो लिखी हुई बात होती है ना, उसको आप नस कहते हैं, कि नस्सुन आदियुन, कि ये बिल्कुल आम सी एक बात लिखी हुई है। वलैसा कानूनन इलाहियन, कि वो उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करते कि ये अल्लाह का कानून है। फीही अमरुन व नह्युन, कि इसके अंदर हुक्म भी है और नहीं, यानी कुछ चीज़ों से आपको बचने के लिए भी कहा गया है। फ़यजिबु अन युत्तबअ अम्रुहु, तो क्या चीज़ वाजिब है हमारे ऊपर, कि हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इत्तबा करें जो हमें हुक्म दिया गया है। वयुज्तनबु नह्युहु, और उसकी जो मनहियात हैं, यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, उनसे हम इज्तनाब करें, उनसे हम दूर रहें। हुवल्लज़ी अफ़क़दल क़ुरआन तअसीरुहु, और यही बात है जिसने, अफ़क़दा होता है, जैसे हम उर्दू में फ़क़दान का वर्ड यूज़ करते हैं, सेम इसी उससे है कि अफ़क़दा ख़त्म कर दिया है कुरान की तासीर को, यानी इसी बात ने, कि क्योंकि हम कुरान को एक नसादी समझते हैं, एक आम सी बात समझते हैं, उसके अंदर कानून इलाही वाली चीज़ नहीं उसको सोचते, ये बात ने इस कुरान के असर को, इसकी तासीर को जो है वो ख़त्म कर दिया है। वबअस फ़ी नफ्सिल मललु मिन क़िराअतिही, और इसी चीज़ ने, बाअसा होता है बना दिया है हमारे नफ्स को, मलल कहते हैं बोर हो जाना, अलमललु मिनल क़िराअति, यानी क़िराअत से हम बोर हो जाते हैं, वलमललु, और जो बोर होना होता है, मुअद्दिन इलल इन्क़िता, वो क्या कर देता है, मुअद्दिन यानी अदा कर देता है आपको, इन्क़िता मतलब बिल्कुल काट देता है, कि आप ज़ाहिर है एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको बोर लगेगी, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे बोर लगेगी, फिर तीसरी दफ़ा आप उसको छोड़ देंगे, इन्क़िता कर देंगे, उससे बिल्कुल दूर हो जाएँगे। वआफ़तुल इबादातिल मललू, और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो इबादत की आफ़त है, वो क्या चीज़ है, ये आफ़ा हम जिस तरह उर्दू में यूज़ करते हैं ना आफ़त, ये उसी सेंस में है कि जो इबादत की आफ़त होती है वो मलल है, वो उसके उसका अपने अंदर हम बोर जो महसूस होते हैं, महसूस करते हैं ना इबादत को, वो इबादत की आफ़त है।
وأكثر ما يخنق روح الإيمان الرتابة، اور اکثر جو روح الایمان ہے اس کو یخنق، یعنی یخنق ہوتا ہے جیسے سفوکیٹڈ ہوتی ہے نا کوئی چیز، کہ آپ ایک چیز کے ارد گرد آپ اس کو حصر کر لیں، لمٹائز کر لیں، پھر اس کے بعد اس دائرے کو کم کرتے جائیں. تو سفوکیشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے کوئی ہوا نہیں آ رہی ہوتی اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، آپ گھٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس سینس میں یہ آتا ہے. ینحقو کا ویسے مطلب یہی ہے کہ اس کا آپ نے ایک دائرہ اس کے ارد گرد لگایا اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس دائرے کو کم کرتے جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ جو بھی چیز آپ نے اس دائرے کے اندر رکھی ہے وہ مر جائے. تو یہ جس طرح یہاں پر تو یہ معنوی میننگ میں آ رہا ہے، روح الایمان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اس کو اتنا آپ اس کا دائرہ تنگ کرتے جاتے ہیں کہ وہ آخر کار ختم ہو جائے. اور رتابہ جو ہے وہ سطحی چیز کو کہتے ہیں. جیسے آپ روٹین ورک کر رہے ہیں، اس میں آپ کے اندر کوئی مزہ تو نہیں ہوتا نا، آپ نے بس روٹین میں اٹھنا ہے، یہ کام کیا وہ کام کیا جس طرح سے. تو اس طرح سے جو روح الایمان ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس سطحی باتوں کی وجہ سے. وَلِكَيْ نَقْضِي عَلَى هَذَا الدَّاءِ، دا بولتے ہیں ڈیزیز کو، اور کئی یعنی تاکہ نقضی علی قضا کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو. اصل میں یہاں پر یہ جو اس کے ساتھ یہ آ رہا ہے نا پریپوزیشن اعلیٰ کی آ رہی ہے، تو نقضی اعلیٰ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ جیسے ہم بولتے ہیں نا قضاء الصلوات، تو ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے وقت کے بعد. تو وہ قضاء الصلوات بھی جو ہے عربک سینس میں اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ نے نماز کو ادا کیا ہے لیکن اس کے وقت کے بعد، تو جو آپ کی فوت شدہ نماز ہے. تو لیکن یہاں پر جس طرح یہ علا آ گیا تو علا کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اس فعل کا میننگ کیا ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو بالکل ختم کر دینا، کہ ہم اس ڈیزیز کو، تاکہ ہم اس ڈیزیز کو ختم کر سکیں. یعنی جو ملل آ رہا ہے یا جو بالکل ہم اس کو نص عادی بنا رہے ہیں، ایک سطحی سا اس کے اندر سے میننگ لے رہے ہیں، میننگ نہیں یعنی اس کو روٹین ورک کی طرح لے رہے ہیں، اس کو بس پڑھے جا رہے ہیں، تو اس ڈیزیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. فلا بد من تدبر القرآن الذي نقرأه، تو لابد یعنی ضروری ہے کہ ہم تدبر قرآن کریں. الذي نقرأه، جو بھی ہم یعنی قرآن کا جو بھی پورشن ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم تدبر کریں. فالتدبر سيفتح لنا آفاقا جديدة، تو جو تدبر ہے وہ کیا کرے گا، ہمارے لیے کھول دے گا نئی آفاق جو ہے یہ آسمان کو کہا جاتا ہے. تو مطلب نئی چیزیں ہمارے فہم کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی. ومتجددۃ للمعانی، اور جدید میننگ یعنی نئے میننگز ہماری سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز سوچیں گے جو آج سے پہلے کسی نے سوچی نہیں ہوگی. یعنی آپ جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو پہلے سمجھ نہیں آئی ہوتی. اب وہ قرآن کے میننگ سے باہر کی چیز نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ آپ کو عمل کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں سمجھ آئی ہوتی. جیسے اس کی مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں سیرہ میں ہمیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے، اور اس وقت حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ کسی نے اگر یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا. اور یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سچویشن میں ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے. تو اس کے اوپر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کچھ آیات پڑھی تھی جن کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، نبی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک انسان ہے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے قدموں پہ مڑ جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے. تو اب یہاں پر حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں. تو بعض دفعہ آپ کو کچھ قرآن کے حصے کی جب آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ کو اس ٹائم وہ چیز اس طرح سے کلک نہیں کرتی، لیکن کسی اور وقت میں آپ کو بڑی ہی اچھے طریقے سے اس کی میننگ سمجھ آتا ہے. تو یہ متجددۃ للمعانی، یعنی جب جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا ایک رشتہ بنتا جاتا ہے قرآن کے ساتھ، تو پھر آپ کو
नए नए मीनिंग जो है वो समझ आते हैं उसमें से, बिला इंतहा यानी जिसका कोई एंड नहीं है। वकुल्लमा कुरआनन इस्तखरजना मिन्हु लआली अलमानी, और जब भी हमने पढ़ा यानी कुरान को, इस्तखरजना हमने उसमें से निकाला, अल्लाआली होते हैं पर्ल्स, अल्लाआली मानी यानी मीनिंग्स जो ऐसे हों जो कि आपके साथ हीरे जवाहरात के जैसे मीनिंग आपको समझ आने लग जाते हैं। अल्लती लम नकुन नराहा मिन क़ब्ल, जो कि हमने उससे पहले नहीं देखे। नरा जो है वो देखने को कहते हैं, और क़ब्ल पहले, हमने ये मीनिंग्स जो अब हमको मिल रहे हैं ये हमने इससे पहले नहीं देखे। वबैन यदैक बादु मफातिह तदब्बुर, और बैन यदैक यानी आपके हाथों के दरमियान कुछ ऐसी कीज़ हैं, मफातिह हैं जो कि तदब्बुर के लिए आपको हेल्पफुल करती हैं। युकम्मिलु बादुहा बादन फिल अख्ज़ि बियदिका इला अअला दराजात तदब्बुर, कि युकम्मिल होता है कि ये कंप्लीट करती हैं बाज़ बाज़ को, क्योंकि ये 10 आपको मफातीह यहाँ पर बताएंगे जो कि तदब्बुर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो जो 10 मफातीह आपको बताएंगे वो बाज़ बाज़ को हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 पकड़ लें, 4 पकड़ लें तदब्बुर की तो वो आपको इनफ हो जाएंगी। यहाँ ये कह रहे हैं कि बाज़ बाज़ की तकमील कर रहे हैं, यानी पूरी जो 10 तदब्बुर हैं, तदब्बुर की बातें आपको ये बता रहे हैं, मफातीह बता रहे हैं, वो बाज़ बाज़ की कंप्लीशन में हेल्प करती हैं। फिल अख्ज़ी बियदिका, अख्ज़ होता है लेना, बियदिक हाथ से, इला आला दराजात तदब्बुर, जो हाई रैंक्स हैं तदब्बुर के, क्योंकि तदब्बुर का भी दर्जा है ना, तो उस हवाले से आपको ये कीज़ हायर लेवल ऑफ तदब्बुर की तरफ आपको हेल्पफुल करेंगी कुरान के लिए। वलैसल अम्रु मकसूरन, लेकिन जो अम्र है यानी जो बात है वो यहाँ तक मकसूर नहीं है, महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही 10 तदब्बुर की कीज़ हैं और इसके अलावा कोई और कीज़ नहीं है, यानी और भी हो सकती हैं। इस तरह से वो बता रहे हैं कि लैसल अम्रु मकसूरन, के जो बात है वो यहाँ तक महदूद नहीं है, अला हादिहिल मफातीह, इन चाबियों तक जो वो अभी बयान करेंगे। वहदहा अकेली, फहस्ब, फहस्ब जो है वो इनफ के लिए आता है इस तरह से। फ़क़द तजिदु गैरहा, तो आप इसके अलावा भी जो मफातीह तदब्बुर है वो आपको मिल सकती हैं। बल व अनफ़अ लका मिन्हा, बल्कि इससे भी ज़्यादा नफ़ा देने वाली जो कीज़ हैं वो आपके पास तदब्बुर की हो सकती हैं। वमा हिया इल्ला अस्बाबुन, और ये जो बातें अभी ये कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ असबाब हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मीन है कि हम अल्लाह ताला की बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। वन्नताइजु बियदिल्लाहि वहदा, और जो नताइज हैं यानी हम जाहिर है इस तदब्बुर से जो अल्लाह ताला की बात को समझना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स होंगे वो अल्लाह ताला के हाथ में है। वहदा युअतीहा मन यशाउ मिन इबादिही, कि वो देता है, जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको वो देता है जिसको भी वो चाहता है अपने लोगों में से। तो यहाँ पर जो एक आखिरी इस एक दो लाइनों में ये बात समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को समझना और उसके लिए कोशिश करना ही खाली ज़रूरी नहीं है, बल्कि फिर अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला से फिर फ़हम के लिए दुआ, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नताइज जब अल्लाह ताला के हाथ में है, रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हमारी खाली अकेली कोशिश जो है वो हमें रिजल्ट तक नहीं लेके जा सकती। जब तक हम अल्लाह से दुआ और अल्लाह ताला के साथ एक जो रिलेशन है उसको मजबूत ना करें। तो ये चीज़ यहाँ समझाना चाह रहे हैं। वमन अदामा क़रउल बाबी फुतिह लह, और जो भी अदामा होता है दवाम से, इसका मीनिंग है कि जो भी डोर को नॉक करता रहता है, फुतिह लहू, उसके लिए खुल जाता है। यानी आपने कोशिश नहीं छोड़नी, आपने उस चीज़ की जस्तजू के लिए मेहनत नहीं छोड़नी, तो एक दिन आपके लिए फुतिह लहू, बाब जो है वो दरवाज़ा खुल जाएगा। व इला हादिहिल मफातीह, और इन मफातीह में सबसे पहले है अल-फ़हम।
فهم ما تقرأ وتفسيره مطلوب قبل التدبر، کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں سے، اور اس کی تفسیر مطلوب ہے تدبر سے پہلے. یعنی تفسیر سے یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ ہم بہت لمبی لمبی تفاسیر کو کنسلٹ کریں، یعنی ایک جو فہم ہوتا ہے آیت کا موٹا موٹا سا تفسیر کے حوالے سے، کہ فرض کریں یہ منافقین کے بارے میں ہے یا کس سچویشن میں اتری ہے، جیسے غزوات کے ریلیٹڈ بہت ساری آیات ہیں، تو ظاہر ہے جب تک آپ کو اس غزوے کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا آپ ان آیات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو اس طرح سے یعنی جو ان کی جیسے ناسخ منسوخ میں کچھ چیزیں آپ کو موٹی موٹی تفسیر کی جو سمجھنی ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر مطلوب، کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہے تدبر سے پہلے. فَكَيْفَ سَتَتَدَبَّرْ كَلَامًا لَا تَفْهَمُ مَعْنَاهُ، کہ آپ کیسے کسی کلام کے اوپر تدبر کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کا میننگ ہی نہیں پتا. وَكَانَ شیخ المفسرین ابو جعفر الطبری یقول، اور جو شیخ المفسرین ہیں یعنی یہ جو امام طبری ہیں، یہ مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں سے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ انی لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ، کہ میں بہت زیادہ عجب حیران ہوتا ہوں، اعجب میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے اوپر جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن وہ اس کے میننگ کو نہیں جانتا. تأویل جو ہے وہ میننگ کو کہتے ہیں. کیف یتلذ بقراءتہ، کہ وہ کیسے قرات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے، اس سے لطف لے سکتا ہے. وضرب ایاس بن معاویہ مثلا جمیلا معبرا، اور اس میں ایک مثال بیان کرتے ہیں ایاس، بہت ہی جمیلاً معبراً، بہت ایکسپریسو، معبراً بولتے ہیں ایکسپریسو کو، کہ وہ ایک ایگزامپل بیان کر رہے ہیں. عامن یقرأ القرآن، ایسے شخص کے بارے میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، دون فہم، بغیر فہم کے، ومن یعرف تفسیرہ وتأویلہ، اور جو شخص تفسیر کو اور تعویل کو جانتا ہے. یعنی وہ ایک ایگزامپل بیان کرنے لگے ہیں ایاس ابن معاویہ، اور وہ کس طرح سے کہ ایک وہ شخص جس کو تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی اور وہ صرف اس کو اکیلا پڑھتا ہے. دوسرا کمپیریزن کس سے ہو رہا ہے؟ ایک ایسے شخص سے جس کو اس کی تفسیر بھی پتہ ہے اور اس کا میننگ بھی پتہ ہے. تفسیر اور تأویل جو ہے وہ اس میں اتنا فرق نہیں ہوتا، یہ معنی کے لیے ہی دونوں ورڈز یوز ہوتے ہیں. عربی کا اسلوب ہوتا ہے کہ جو سیم میننگ کے ورڈز ہیں وہ بعض دفعہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں. ان میں ہو سکتا ہے بعض دفعہ تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہو، لیکن وہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ بالکل سیم میننگ کے ہوں. اس طرح سے جو ہے عربک کا اسلوب ہوتا ہے. فقال رحمہ اللہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ مثل الذین یقرؤون القرآن فہم لا یعرفون تفسیرہ، کہ ایسے لوگ جو کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو ریسائٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس کی تفسیر کو نہیں جانتے. کمثل قوم جاءہم کتاب من ملکہم لیلا، کہ ایک ایسی قوم کی مثال جیسی ہے کہ ان کو ایک کتاب یعنی لکھی ہوئی ایک چیز ملی ہے ان کے بادشاہ کی طرف سے، ملک کی طرف سے، رات کے وقت. ولیس عندہم مصباح، اور ان کے پاس کوئی لائٹ ہی نہیں ہے. فتداخلتہم روعۃ، تو ان کے اندر کیا ہو گئی؟ روعہ داخل ہو گئی. یعنی جس طرح خوف، اور خوف تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب جس طرح روب ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، کہ ظاہر ہے آپ کے ایک سوسائٹی میں ایک بڑے سٹیٹس والے شخص نے آپ کو کوئی لکھی ہوئی چیز دی ہے، ملک جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس نے آپ کو کوئی چیز لکھی ہوئی دی ہے، وہ آپ تک آئی ہے، تو آپ کے دل میں عظمت جس طرح سے ہوتی ہے نا، وہ چیز ان کے اندر آ گئی. ولا یدرون ما فی الکتاب، لیکن وہ نہیں جانتے. یدرون جو ہے وہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس کتاب میں کیا ہے.
اور اب وہ دوسرے لوگوں کا گروپ بتا رہے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِي يَعْرِفُ التَّفْسِيرَ، اور ایسے لوگ، ایسے بندے کی مثال جو کہ تفسیر کو جانتا ہے، كَمَثَلِ رَجُلٍ، کہ اس کی مثال ایک شخص کی طرح ہے، جَاءَهُم بِمِصْبَاحٍ، جو کہ ایک لائٹ کی طرح، یعنی اس شخص کے پاس لائٹ ہے. ایسا شخص جو تفسیر جانتا ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص لائٹ ہے، کہ ظاہرہ جو بھی پڑھا جائے گا وہ پھر اس کو اچھے طریقے سے لوگوں کو بھی ایکسپلین کر سکتا ہے اور اپنے آپ کے لیے بھی وہ مفید ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ واحد کی بات ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جس کو تفسیر آتی ہے، وہ پوری قوم کے اندر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تفسیر پتہ ہے، اور وہ کیسا ہے، وہ لائٹ کی مانند ہے. فَقَرَأُوا مَا فِي الْكِتَابِ، تو جو بھی کتاب کے اندر تھا وہ انہوں نے پڑھ لیا. یعنی ایسے لوگوں کی طرف جن کو تفسیر نہیں پتہ قرآن کی، وہ خالی قرآن کی قرات کرتے ہیں، تو وہ ان کی مثال کیسے دیتے ہیں کہ رات کے اندر ان کو ایک بادشاہ نے لکھی ہوئی کوئی چیز دی ہے، لیکن وہ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس لائٹ نہیں ہے. تفسیر جو ہے، تأویل، اس کو وہ لائٹ کہہ رہے ہیں. اور دوسرے گروپ کے اندر ایک شخص ایسا موجود ہے جو کہ تفسیر جانتا ہے، تو فَقَرَأُوا مَا فِي الْكِتَابِ، تو اس گروپ والے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ لیا، یعنی انڈرسٹینڈ کر لیا اس میننگ میں. وَكُلَّمَا قَرَأَ الْعَبْدُ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ، اور جب بھی جب بھی پڑھا عبد نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی غلام کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، فی کتب التفسیر، تفسیر کی کتابوں میں، فتح ذلك له ابوابا جدیدہ للتدبر، تو اس کے لیے کھل جائیں گے نیو ڈورز، کھل جائیں گے جو کہ تدبر کے ہوں گے. وآفاقا جدیدہ، اور نئی نئی باتیں اس کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی. لِتَذُوقَ کلام اللہ، تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکے، انجوائے کر سکے اللہ تعالیٰ کے کلام کو. وَفَهْمُ مُرَادِهِ، اور وہ جو مراد ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ اس بات سے کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ لے سکے. ذَلِكَ أَنَّ كُتُبُ التَّفَاسِيرِ تَتَنَوَّعُ، یہ کیسے ہے کہ جو کتابیں ہیں تفسیر کی، وہ ان کی بہت ساری نوع ہیں، یعنی ٹائپس ہیں. تتنوع، یہ فعل ہے ہمارے پاس، کہ شاید فعل نہیں ہے یہ، تتنوع ہوگا شاید یہ، کہ اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں تفسیر کی. فمن تفسیر بالمأثور، کہ ان میں سے کیا ہے کہ تفسیر بالمأثور ہے، یعنی ایسی تفسیر جس میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ احادیث سے اور اقوال الصحابہ اور تابعین سے، جیسے یہ آگے ایکسپلین کریں کہ احادیث نبویہ واقوال صحابۃ والتابعین، یعنی ایسے اقوال سے اور احادیث سے جس تفسیر کے اندر آپ کو زیادہ تر احادیث سے ہر آیت کی ایکسپلینیشن ملے، یا قول الصحابی سے یا تابعی سے، تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ تفسیر بالمأثور ہے. الی تفسیر بالرأی، اور ایک اور قسم کیا ہے، تفسیر بالرأی ہے. تفسیر بالرأی میں جو ہے ہوتا ہے کہ جو انٹرپریٹیشن آپ تفسیر قرآن کی آیات کی کرتے ہیں وہ اجتہاد سے، اور یہ جو اجتہاد کیا جاتا ہے، ظاہر ہے جو بھی شیخ تفسیر بالرأی کرے گا، اس کے پاس عرب کے کلام کا علم بھی ہونا ضروری ہے، لغہ کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ مفسر ہے نا، وہ تفسیر کرنے والا ہے. کیونکہ ہم تو اس لیول کے اوپر ہیں کہ ہم تفاسیر کو پڑھتے ہیں، ہم نے تفسیر ابن کثیر اٹھا لی، ہم نے پڑھ لی، یا جیسے تفسیر یہ امام طبری کا اوپر ذکر آیا، ان کی تفسیر ہم نے تفسیر الطبری پڑھ لی، یا اس طرح سے ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ہم تفسیر کرتے نہیں ہیں. تفسیر جو ہے کرنے والے شیوخ، وہ پھر ظاہر ہے ان کے پاس علوم ہوتے ہیں تو ہی وہ تفسیر کر سکتے ہیں. تو ایسا شیخ جو کہ تفسیر بالرأی کرے گا، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کلام العرب ہو، لغہ عربیہ ہو، ناسخ منسوخ کا علم، سبب النزول، یعنی وہ سارے جو علوم ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر بالرأی میں کوئی بھی شخص اٹھ کے تو کوئی بھی اجتہادی باتیں قرآن کے اندر کہہ سکے، ایسا نہیں ہے. اس کے پاس جب تک ان سارے علوم کا اس کو پتہ نہیں ہوگا، وہ اس لیول پہ نہیں کھڑا ہو سکتا کہ وہ تفسیر بالرأی کو کرے.
پھر آگے ہے الا تفسیر یعرض لبلاغت القرآن، اور ایک اور تفسیر کیا ہے؟ یعرض ہوتا ہے پیش کرنا، ایسے لبلاغت القرآن، قرآن کی بلاغت۔ اب جو تفاسیر ہے نا، ان میں بعض تفاسیر ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کو قرآن کی بلاغت کے حوالے سے تفاسیر ملتی ہیں، اور اس میں بلاغت کے حوالے سے بھی آپ کو تفاسیر ملتی ہیں، اور جو گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو تفاسیر ملتی ہیں، اعراب القرآن کے حوالے سے۔ اعراب میں جو ہے وہ سارا گرامیٹیکل آپ کو ایکسپلینیشن اس کے اندر زیادہ ملتی ہے، کہیں کہیں تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس کے فہم کے ریلیٹڈ، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اس طرح سے یہ تفاسیر کی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انواع کیسی ہیں، ان کی ٹائپس کیسی ہیں۔ الا تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی بھی جو ہے وہ ایک اور ٹائپ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، یعنی پریکٹیکلی آپ کو جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو قرآن کیسا بننے کے لیے کہتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ تفسیر موضوعی کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ وغیر ذالک من انواع التفاسیر التي تعین علی تدبر کلام اللہ، اور غیر ذالک یعنی اس کے علاوہ، من انواع تفاسیر، یہ جو انہوں نے کچھ تفاسیر کچھ انواع بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور انواع ہیں اور ٹائپس ہیں جو کہ تفاسیر کی ہیں، التی جو کہ تعین علی، تعین ہیلپ فل ہوتی ہیں، اعلی تدبر کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ شدت الاحتیاج، شدہ بہت زیادہ شدید کے لیے ہوتا ہے، اور احتیاج جو ہے وہ نیڈ، یعنی بہت زیادہ آپ کو جب کسی چیز کی نیڈ ہو، اس کے حوالے سے یہ بات ہے۔ کان ابن تیمیہ یقول، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ من تدبر القرآن طالبا للہدی، کہ جو شخص قرآن کے اندر تدبر کرتا ہے، طالباً یعنی وہ طلب کرتا ہے، وہ ارج کرتا ہے، للہدی ہدایت کے لیے، منہ تبین لہ طریق الحق، تو تبین یعنی اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے حق کا جو راستہ ہے، وہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے تدبر کے حوالے سے آپ کی طلب بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے ہمیں سورۃ البقرہ کی جو سٹارٹنگ ہے اس میں بھی کیا بات ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ جب تک اپنے مقاصد کو درست نہیں کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو آپ کو ہدایت آپ کو نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو امام ابن تیمیہ نے کی، کہ قرآن کے تدبر کے حوالے سے آپ کی جو طلب ہے وہ ہدایت ہونی ضروری ہے، پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ طریق الحق آپ کے لیے واضح ہو جائے گا، یعنی جو حق کا راستہ ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ وَهَذَا حَقٌ، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، یعنی یہ جو پیچھے والا کال ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا حَقٌ، اور یہ حق ہے، یہ ٹرو ہے۔ فَمِمَّا يُعِينُكَ عَلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ أَن تَشْعُرَ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ، کہ اور جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، یعینک آپ کو ہیلپ کرتی ہیں قرآن کے تدبر کے لیے، ان تشعر کہ آپ فیل کریں، ان القرآن کہ بے شک جو قرآن ہے، وہ حبل اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، المتصل بہدہ کہ اور وہ کس چیز سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ کی ہدایت سے۔ فَإِنْ أَفَلَتْ مِنْ يَدَكَ ضَلَلْتَ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر وہ آپ سے گم جائے، افلا جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ستارے اور چاند اور سورج کے لیے نہیں، سورج کے لیے بھی ورڈ آتا ہے کیونکہ جیسے رات میں وہ غروب ہو جاتا ہے تو گم ہو جانے کے حوالے سے یہ والا ورڈ ادھر بھی آیا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا کہ جب سورج غروب ہو گیا، جب چاند غروب ہو گیا، اس قصے کے اندر بھی قرآن مجید میں یہ افلا والا جو صیغہ ہے یہ استعمال ہوا ہے، تو یعنی جب گم جانے کے حوالے سے۔
غروب ہونے کے سینس میں وہاں پر آیا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، گم جاتی ہے، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اس میننگ میں، تو آپ بہت ہی بعید یعنی بہت دور کی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ وَسَقَطَتْ سُقُوطًا مَرِيعًا، کہ مریع کہتے ہیں سقطہ جو ہے وہ گرنا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر اللہ کی رسی آپ سے چھٹتی ہے تو آپ گمراہی میں جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ گر جاتے ہیں۔ سقطت سقوطاً مریعاً، گرنا بھی کیسا، بہت ہی ٹیریبل، مریعاً جو ہے وہ ٹیریبل کی سینس میں آتا ہے کہ بہت ہی برے طریقے سے، بہت ہی خوفناک قسم کا جو گرنا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے۔ وَلِذَا كَانَ عَلَيْكَ، کان علیکا جو ہے وہ علیکا بھی ایک اسلوب ہے جو کہ عربی زبان میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ تم پر یہ واجب ہے، اس چیز کو آپ کہتے ہیں علیکا۔ تو وَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْكَ کہ آپ کے اوپر یہ چیز ہے کہ ان تقبل علی کتاب اللہ موقنا انہ سبیل نجاتک الوحید، کہ آپ اس چیز کو قبول ایکسپٹ کر لیں کہ جو اللہ کی کتاب ہے، موقناً ہوتا ہے یقین رکھنا، آپ کے اندر یہ یقین ہو کہ جو آپ کی نجات کی ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سبیلو راستہ، نجاتی کا آپ کی نجات کا، الوحید اکیلا، تو وہ اس چیز کے اوپر یقین ہم نے رکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو نجات کا ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رکھنا ہے۔ وَأَنَّكَ بِدُونِهِ غَرِيقٌ بِلَا قَوْقٍ النَّجَاةِ، کہ آپ اس کے بغیر یعنی قرآن کے بغیر، وَأَنَّكَ بِدُونِهِ یعنی قرآن کے بغیر ایسے غرق ہونے والے ہیں۔ غریق جو ہے وہ اس میں غرق کا میننگ وہ ہے کہ ایسے آپ غرق ہو رہے ہیں، کس طرح سے کہ بلا طوق نجات، طوق ہوتا ہے جو آپ کے گلے کے اندر، کالر کو ویسے تو بولتے ہیں طوق، لیکن یہاں پر اس سینس میں آ رہا ہے کہ آپ کے گلے کے اندر کوئی نجات کی رسی نہیں ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، یعنی آپ اس طریقے سے غرق ہو رہے ہیں کہ آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس طرح سے یہ اس کو بتا رہے ہیں۔ وَيَتِيمٌ لَا يَجِدُ مَن يَرْعَاهُ، اور ایسا یتیم جس کو یرعاہ ہوتا ہے مطلب اس کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وَأَن تَعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ سَيَفْتَرِسُ إِيمَانَكَ، کہ اور اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ جو شیطان ہے سیفترس جو ہے، ہمارے پاس یہ جو یفترس کا فعل آتا ہے، حیوان مفترس بولتے ہیں جو وحشی جانور ہیں ان کو کہتے ہیں، تو اس سینس میں آپ اگر اس ورڈ کو دیکھیں تو شیطان کیا کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو ہم سے کس طریقے سے چھین رہا ہے۔ جیسے وحشی جانور جو ہے آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ان میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کس طرح سے اپنے ٹریپ میں کر کے اور کس طریقے سے وہ اس کے اوپر فتح حاصل کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے وحشی جانوروں کے جیسے، کہ اس نے ہم سے کیا چیز لینی ہے، ایمان۔ سیفترسو ایمانک، کہ وہ تم سے تمہارا ایمان چھین لے گا۔ ان غفلت عن الذکر، اگر تم کس چیز سے غافل ہو گئے، ذکر سے غافل ہو گئے۔ وسید الذکر القرآن، اور جو ذکر کا سب سے لیڈر ہے، جو ذکر اذکار کے اندر جو لیڈر ہے وہ کیا ہے، قرآن۔ سید لیڈر کو بولتے ہیں۔ فَيَدْفَعُكَ هَذَا إِلَى التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ قِرَاءَةً وَتَدَبُّرًا، اور یہ بات یعنی آپ جب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ شیطان نے آپ سے ایمان کو چھیننا ہے اور ایمان کو انکریز کرنے کے لیے آپ کے پاس ذکر ایک مین ہے، اور وہ ذکر سب سے بہترین کون سا ہے، قرآن ہے، یہ سوچ آپ کو کس کی طرف لے کر جاتی ہے کہ آپ قرآن کو پکڑے رکھیں، قراءۃً و تدبراً، یعنی آپ اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، ریسائٹیشن بھی کریں گے اور اس کی تدبر بھی کریں گے۔
تو یہ چیز ہوگی والمحافظۃ علیہ کما تحفظ علی طعامک و شرابک بل اکثر، اور اس چیز کے اوپر محافظہ بھی کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کام شروع کر دیا تو بس ٹھیک ہے ہو گیا، بلکہ اس کا محافظہ کہ آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اس عمل کی، کہ کیسی حفاظت کرنی ہے، اس سے زیادہ جو آپ اپنے کھانے اور پینے کی کرتے ہیں، کیونکہ آپ آج دیکھ لینا کہ ہم جو سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں یا تحفظ رکھتے ہیں وہ اپنی بیسک نیڈز کا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم محافظہ اپنے کھانے اور پینے کا کرتے ہیں بل اکثر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اذ ان غایت الطعام والشرابی کے جو مقصد ہے، یعنی غایہ جو ہے وہ آپ کا ہدف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کہ جو طعام اور شراب کا شراب یہاں پہ پینے کے میننگ میں آ رہی ہے، کھانے اور پینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ان یحفظا، کہ یہ دونوں حفاظت کرتے ہیں جسدک، آپ کے جسم کی، وہو فان، اور وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْقُرْآنِ، لیکن جو قرآن ہے فَيَحْفَظُ روحک وہی الباقیہ، وہ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے قرآن؟ آپ کی روح کی، جو کہ باقی رہنے والی ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ، اور اس باب میں، یعنی اس جو یہ پیچھے سارا ٹاپک چل رہا ہے، اس باب کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، ان تقرأ کتاب اللہ، کیونکہ یہ فہم ہے نا، نہیں، شدت الاحتیاج، یعنی جو نیڈ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نیت ہونی چاہیے، ان تقرأ کتاب اللہ بنیت البحث، کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، نیت البحث کے ساتھ۔ نیت تو اردو میں بھی نیت ہوتی ہے، بحث ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا، سرچ آؤٹ کرنا، عن حل مشکلتک، جو آپ کی مشکلیں ہیں، جو آپ کے پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ نے اس کے اندر سے سرچ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، تو اس کی مشاکل بھی ڈفرینٹ ہے، کچھ لوگ فائنینشلی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایموشنلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر بندے کی سرچ ڈفرینٹ ہوگی اس چیز کے اکارڈنگ، کہ اس کی اپنی ضرورت اور اس کی مشکلیں کون سی ہیں جس میں اس کو ہیلپ چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ وَمِفْتَاحُ عُقْدَتِك، عقدہ ہوتا ہے گرہ، اور مفتاح ہوتا ہے کی، یعنی آپ کی جو گراہیں ہیں ان کو، یعنی جو آپ کی نوٹس ہیں ان کو کھولنے کے لیے آپ کو کون سی کی چاہیے، یہ آپ نے قرآن سے دیکھنا ہے، یعنی اس چیز کی نیت کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، مع الیقین انک ستجدہ فی کتاب اللہ، اس یقین کے ساتھ کہ ستجدہ، کہ تم اس کو پالو گے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ان تدبرت واجتہدت فی البحث، اگر تم نے تدبر کیا اور اجتہاد کیا، فی البحث سرچ کرنے میں، وَبِحَسْبِ صِدْقِكَ، یعنی اور حسب یعنی کافی کر کے اپنی سچائی کو، یعنی آپ کے اندر کافی ہو کہ آپ اس چیز کی سچائی کے ساتھ فی الطلبی، جو آپ طلب کر رہے ہیں، یعنی آپ کی طلب کے اندر بہت زیادہ سچائی ہونی چاہیے۔ یخلف اللہ علیک بالعوض، تو اللہ تعالیٰ یخلف پیچھے لے کر آتا ہے آپ کے بالعوض، جو عوض ہوتا ہے نا، مطلب اس کے بدلے میں آپ کو چیز دینا، تو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھر عوض دے گا۔ وَيُغْدِقُ عَلَيْكَ الْعَطَايَا وَالدُّرَرَ، اور پھر اللہ تعالیٰ یغدق ہوتا ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید میں بھی یہ ورڈ پڑھتے ہیں نا، رغدن کا ورڈ پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا آپ کو وافر مقدار میں ملنا، تو اس حوالے سے، اور انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں نا لیوش سا، تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطایات، عنایتیں، اور درر جو ہے وہ پرلز کے میننگ میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں سے پھر انکاؤنٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دیں گے۔
اوکے، یہ ہم نے 2 پوائنٹس کر لیے. انشاءاللہ القراءۃ فی الصلاۃ پھر اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے. بلکہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا ہی ہے کہ نماز کے اندر قراءہ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا. ولا شک ان الصلاة ببرکتها وروحانیتها اجمع للقلب واعون، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نماز ہے وہ اپنی برکت اور اپنی روحانیت میں ہمارے دل کے لیے ہمارے دل کے اندر ہمارے دل میں یہ سب چیزیں پیدا بھی کرتی ہے اور ہیلپ فل بھی ہوتی ہے. نہیں تھوڑا سا غلط ہو گیا. ولا شک ان الصلاۃ ببرکتها وروحانیتها، کہ جو نماز ہے وہ اپنی برکت اور اپنی روحانیت کے ساتھ اجمع للقلب زیادہ اچھی ہے ہمارے دل کے لیے. اجمع جس طرح آپ کلیکشن کے اس حوالے سے کہتے ہیں نا، یہ اسی طرح سے ہے. وَأَعْوَنْ لَكَ عَلَى التَّدَبُّرِ، اور ہمارے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ ہم تدبر کریں، کیونکہ جب ہم نماز کے اندر جو قرات کرتے ہیں وہ پھر ہم زیادہ کانشیسلی اور زیادہ توجہ کے ساتھ کرتے ہیں. فضلاً عن ان ثواب قراءة القرآن داخل الصلاة اعظم، یعنی فضلاً یعنی زائد کے حوالے سے کہ یہ سب چیزیں تو نماز میں ہمیں ملتی ہی ہیں، لیکن اس سے پلس ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کی قراءت کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ نماز کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، اس میں پھر یہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہوا ہے ایک حدیث کا. یہ ہمارے پاس حدیث ہے جو کہ مسلم ابن ماجہ کے اندر ہے اور اس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم أن إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام سمان، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پہنچے تو اس کے پاس 3 خلفات عظام سمان ہوں. یعنی خلفات جو ہے وہ پلورل ہے خلفہ کے، اور خلفہ جو ہے وہ ایک اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کہ حامل ہو، پریگننٹ اونٹنی. اور یہ عرب کے لوگوں میں بہت ہی اچھا قسم کا مال سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کی بڑی امپورٹنس تھی عربوں کے بیچ میں. اور اعظام سمان جو ہے وہ ہٹی کٹی کہہ سکتے ہیں آپ. سمان جو ہے وہ جس کے اندر گوشت پوست بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اعظام بھی اعظم ہڈیوں کے لیے ہوتا ہے، اور سمان اس طرح سے اس کے اندر چربی اور اس حوالے سے، یعنی بہت ہٹی کٹی آپ کے پاس ایک اونٹنی ہے، بلکہ 3، اور وہ حامل ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی جب پلٹے اپنے گھر والوں کے پاس اور اس کے پاس یہ چیز ہو، یعنی کوئی چاہتا ہے کیا ایسا ہو؟ تو قلنا نعم، تو ہم سب نے کہا، یعنی صحابہ نے کیا جواب دیا؟ بالکل. قال فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ، کہ 3 آیتیں جو تم میں سے کوئی ایک پڑھتا ہے اپنی نماز میں، خیر لہ من 3 خلفات عظام، وہ اس سے بہتر ہے کہ جو آپ کو 3 خلفات عظام سمان ملتے ہیں، یعنی 3 آپ کے پاس ایسی موٹی ہٹی کٹی اونٹنیاں ہیں جو کہ حامل ہیں، ان سے بہتر ہے کہ آپ 3 آیات کو قرات کے ساتھ قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں سے آپ پڑھیں نماز کے اندر. تو یہ ہمارے پاس ایک فضیلت آتی ہے جس کو انہوں نے یہاں پر ریفرنس کے طور پہ یوز کیا ہے کہ جو ثواب ہے وہ تو آپ دیکھیں تو وہ کتنا زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں نماز کے برکت اور روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور تدبر بھی ملتا ہے انسان کے لیے. اور وَإِذَا حَضَرَ مَعَ شَرْفِ الْعِبَادَةِ، اور اگر تم یہی جو قرآن کی قرات ہے اس کو شرف العبادہ یعنی سب سے رسپیکٹفل جو عبادت ہے، مطلب عبادت کو بھی اگر آپ جیسے درجوں میں ڈالیں تو اس میں وہ سب سے زیادہ آنریبل عبادت کس کو کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی باتیں جو ہے وہ کم رسپیکٹفل ہیں. مجھے اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز ہم جو ہے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی فرض اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر ہم اپنے فرائض کو دیکھیں نا تو اس میں نماز بہت زیادہ مکرر ہے، بہت زیادہ ریپیٹڈ ہے.
تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، مطلب میں جس طرح سے سمجھتی ہوں تو اس میں کہ نماز جو ہے وہ شرف العبادہ ہے، اور شرف المکان وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے رسپیکٹفل مکان اس دنیا کے اندر، یعنی جو جگہ ہے وہ کون سی ہے، وہ المسجد، مسجد میں کانت الفائدۃ مضاعفۃ، کہ جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا، مضاعفہ زیادہ کے لیے، دگنا چگنا جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس حوالے سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو جب آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ والمسجد محل البرکات وموضع الاعطیات الالہیہ، کہ جو مسجد ہے وہ برکتوں کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سارا اس کے آپ کو عطیات ملتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں۔ وَلِذَا فَلَا عَجَبَ، اور اسی لیے کوئی عجب نہیں ہے، یعنی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، فی ان حضور القلب فیہ ارجع و ایسر، کہ جو دل کا حاضر ہونا ہے، یعنی کنسنٹریشن کے حوالے سے، خشوع اور خضوع کے حوالے سے وہ زیادہ ارجع اور ایسر، یعنی ایسر ہوتا ہے آسان، اور ارجا جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے کہ ارجا ویسے تو رجا ریکویسٹ کو بولتے ہیں نا، تو سب سے یہ سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ریکویسٹڈ کے میننگ میں یہ آ جاتا ہے اس طرح سے۔ اوکے، یہاں ہم لیسن رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔